औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर वंस अगेन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 हफ्ते से काफ़ी पोस्टपोन रहा क्लासेस, तो पहले हम लोग उस पर बात कर लेते हैं कि हमारी जो क्लासेस है उसका बेसिकली थीम ये है कि लेट्स बैक टू फितरा, यानी हम यहाँ पर उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो हमसे छूट गई हैं या दुनिया के मसरूफ़ियात में ने हमें उन चीज़ों से भुला दिया है और हम गाफिल हो गए हैं। जिसकी वजह से होता ये है कि आज अक्सर ख़ासकर मुस्लिम यूथ एंजाइटी एंड डिप्रेशन का शिकार हो जा रही है, क्योंकि फ़ितरत तो कोई और चीज़ का नाम है और हम जा कहीं और रहे हैं। तो हम लोग हर हफ्ते इस पर कुछ ना कुछ डिस्कशन करते हैं। आज का डिस्कशन कह लीजिए आज का बहुत इम्पोर्टेंट है, इस हवाले से भी है कि देखें, जब हम लोग अर्रहमान पढ़ते हैं ना, अर्रहमान अर्रहमान का मतलब ये होता है कि अनइमेजिनेबल लव, यानी एक ऐसी ज़ात है जो आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती है जिसका आप इमेजिन नहीं कर सकते। और कह लें कि अनकंडीशनल लव, उसकी कोई कंडीशन भी नहीं है लेकिन वो आपसे मोहब्बत करती है। जब अर्रहमान के डेप्थ में हम जाते हैं तो हमें सूरह रहमान पता चलता है कि सूरह रहमान का थीम क्या है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि रहमान को तुमसे इतनी मोहब्बत थी कि उसने तुम्हें कुरान सिखा दिया। यानी ये कह लीजिए कि मोहब्बत की पीक बता रहे हैं अभी अल्लाह ताला कि आपसे या हमसे इतनी मोहब्बत अल्लाह ताला करते हैं कि हमें क्या बताया, कुरान बताया, कुरान का इल्म दिया। फिर फरमाया खलक़ल इंसान, और हमने इंसान को पैदा किया। फिर अल्लमहुल बयान, और हमने बयान करने का इल्म दिया। आप देखेंगे कि अल्लमहुल कुरान भी है और अल्लमहुल बयान भी है, दोनों में अल्लमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यानी रहमान ने हमें ये नेमत दी है। जिस तरह कुरान एक बड़ी नेमत है, उसी तरह बयान करना, बातचीत करना, ये भी एक बड़ी नेमत है और एक हॉनर है हर इंसान के लिए, चाहे वो इंसान एक्सेप्ट करे या ना करे। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ख़ास नहीं है। रहमान की रहमत जो है वो किसी सिर्फ मुसलमानों के लिए ख़ास नहीं है, ये हर एक के लिए ख़ास है। अब यहाँ से देखें कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ जो हमें बतौर नेमत दी है, तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और कोई भी नेमत का इस्तेमाल हमारी आइडेंटिटी या हमारी पहचान बना रहा होता है। अगर हम उस नेमत का इस्तेमाल गलत करेंगे, हमारी पहचान भी नेगेटिव होगी। जैसे आप मिसाल लीजिए ना कि कोई भी आप प्रोडक्ट ले लें, उसकी बड़ी ज़बरदस्त आप पैकेजिंग कर लें, उसको अच्छा से उसमें ग्राफिक्स करवा लें, सारी चीज़ें करवा दें, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर के जो मटेरियल है वो बुरा हो, तो क्या वो प्रोडक्ट ख़रीदने लायक होगा? कभी नहीं होगा, आप नहीं खरीदेंगे। ऐसे चीज़ें तो वेस्टेज में जाती हैं। उसी तरह हमारे अंदर जो चीज़ है, अगर वो सही ना हुई, और जो अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक है, तो हमारा बाहर कैरेक्टर कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकता। उन नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत है वो बयान या ज़ुबान की नेमत है। इस वजह से आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है ईवल्स ऑफ टंग। तो आज आप वर्ल्ड देखें कि एक इंसान की ज़िंदगी के अक्सर व बेशतर मसाइल जो हैं वो किस पे बेस्ड कर रहे हैं। 70% मसले जो है वो ज़ुबान की वजह से आते हैं इंसान की ज़िंदगी में। और ख़ासकर इस जनरेशन में, जिस जनरेशन में हम लोग एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, आप देखें कि वल्गैरिटी आम है। मॉक करने वाले को, टॉन्ट करने वालों को कूल समझा जाता है, और हम लोग भी इस दौर से गुज़रे हुए हैं या गुज़र रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो जितना ज़्यादा शेमलेस हो, बेहया हो, ज़ुबान से किसी को बेइज़्ज़त कर दे, मज़ाक उड़ा दे, इस्तेहज़ा कर दे, उसको कूल समझा जाता है। और ये हमारे यहाँ बहुत आम है यूथ में। होता क्या है कि हमारे दिल में कीना और बुग़्ज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ पैदा होना शुरू हो जाता है, और अक्सर व बेशतर मसाइल ये ज़ुबान ही की वजह से हमारे यहाँ पर पैदा होते हैं। उसी तरीके से आप ज़रा सोचें ना कि जिस तरह खाने-पीने की चीज़ों में, पैसों में हलाल और हराम की तमीज़ है, क्या ज़ुबान के इस्तेमाल में हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है? यहाँ भी है हलाल और हराम की तमीज़, ज़ुबान के इस्तेमाल में भी। आज का व्लॉग्स देखें, जो ब्लॉगर ब्लॉगिंग करते हैं, वो जो बुरी चीज़ें हैं, जो इंसान को फ़ितरत से गाफ़िल करती है, उसको वो ग्लैमराइज़ करके लोगों के सामने रखते हैं, और लोग उसकी तरफ आते हैं, कूद रहे हैं। तो क्या इसमें भी हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है? यहाँ भी है, इसके बारे में पकड़ होगी। हमारा जो कहते हैं कि जो माइक होता है ना, माइक, ये या तो हमारी आखिरत बना रहा होता है या हमारी आखिरत बिगाड़ रहा होता है। एक ऐसा इंसान होगा जो क़यामत के दिन जाएगा और एक बहुत बड़ा पहाड़ देखेगा, नेकियों का बड़ा पहाड़, और वो सोचेगा कि यार मेरी तो नेकियाँ इतनी नहीं थी,
تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تم نے دنیا میں جو بات کہی تھی یا لوگوں نے جو تم نے انفلوئنس کیا تھا اسلام کے لیے، یہ اس کا بدل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پہاڑ کالے بھی ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہماری زبان سے کہی جانے والی کوئی ایسی بات جو انسان کو بے حیائی پہ لے کے چلی آئے اور پوری زندگی بے حیائی کرتا کرتا مر جائے، تو اس کے کھاتے میں صرف گناہ نہیں ہوگا، وہ ہمارے کھاتے میں بھی آئے گا، کیونکہ اس کو ہم نے انفلوئنس کیا تھا۔ ہمارے یوتھ میں بہت زیادہ یہ عام ہے کہ چلو اس کی تھوڑی سی ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یا اس کے فلاں پرسنل میٹر کو ہم لوگ ریز کرتے ہیں تاکہ بہت زیادہ ہمارے اندر کیا ہو، ہم لوگ ہیرو سمجھے جائیں، موک کیئر کرنے والے بنے۔ اس کے علاوہ جو نیک لوگ ہیں، جو اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ان کے اندر بھی بڑا مسئلہ ہے زبان کے تعلق سے۔ اصلاح کرتے وقت بات تو اچھی کرتے ہیں، لیکن ٹون بہت برا ہوتا ہے ان کا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو سیدھا کسی کو جہنمی ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ مسجدوں کی طرف نہیں آتے ہیں۔ تو ٹون کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ حکمت اسی کو کہتے ہیں۔ اصلاح کیسے کیا جائے یہ بھی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ایک حدیث عبداللہ ابن مسعود رپورٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلیور جو ہے وہ کسی کو انسلٹ نہیں کرتا، اینڈ ڈز ناٹ کرس ادر، اور دوسروں کو کرس نہیں کرتا، گالی نہیں دیتا، از ناٹ ولگر، وہ ولگر بھی نہیں ہوتا، اینڈ از ناٹ شیملیس، اور وہ شیملیس بھی نہیں ہوتا، بے حیا بھی نہیں ہوتا۔ ایک کتاب ہے ابن القحطانی رحمہ اللہ کی، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ زبان کا استعمال کرنے میں انسان کو دو بڑی آفتوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان جب زبان کا استعمال کر رہا تو اس کو دو بڑی آفتیں آئیں گی ہی آئیں گی۔ اب وہ دیکھنا ہے کہ اس کو ڈیل کیسے کرتا ہے۔ پہلی آفت کیا ہوگی کہ ناحق بات چیت کرنا۔ ناحق بات چیت کرنا یعنی ایسی بات چیت کرنا جس کا کوئی، آپ کہہ لیں کہ کوئی اپ اینڈ ڈاؤن کچھ نہیں ہے، نہ اس کا ماضی میں کچھ کام ہے، نہ فیوچر میں اس کا کام ہے، نہ اس سے آپ کا فائدہ ہو رہا بلکہ نقصان زیادہ ہو جا رہا ہے۔ ناحق بات چیت کرنا، اور دوسری یہ ہے کہ حق بات کہنے سے خاموش رہنا۔ یہ زبان کی بڑی آفت ہے۔ حق بات کہنے سے ہم کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر ڈر ہوتا ہے۔ جو ڈر اللہ کا ہونا چاہیے وہ ہمارے بندوں کا ہوتا ہے کہ اگر میں نے حق بات کہہ دی تو وہ میرا دشمن بن جائے گا۔ اگر میں نے اس کو روک دیا کہ بھائی دیکھ تو وہ کسی لڑکی کے چکر میں نہ پڑ، یا پھر تو اس حرام ریلیشن شپ میں نہ آ، تو میری دوستی ختم ہو جائے گی، حالانکہ یہ حق بات ہے۔ آپ کا ڈر اللہ کو ہونا چاہیے۔ تو یہ زبان کی ایک بڑی آفت ہے جسے ہر نوجوان جونچتا ہے۔ اور ابن القحطانی رحمہ اللہ بہت سخت بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کہنے سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے، اللہ کا نافرمان ہے، جھگڑالو ہے، اور لچک پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن میں بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کو پیشانیوں کے بل کھینچے گا یہاں پر، تم نے یہاں سے سوچا کیوں نہیں تھا؟ تم نے جو بات کہی تھی تم نے سوچا نہیں تھا کہ تمہارے نامہ اعمال میں اس کا کیا فرق پڑے گا، کیا فرق پڑے گا، تمہارا قیامت کیسا ہوگا۔ ہم لوگ اپنے قیامت کو خود بناتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو ہم خود ڈیزائن کرتے ہیں، اور زبان کا اس میں بڑا رول ہے۔ اسی لیے اسلام میں ہے نا کہ آپ اگر ایک انسان جو ہے اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو اس کو جنت مل جاتی ہے۔ تو یوتھ میں خاص کر یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ ہم لوگ کوئی جھجک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، ہم لوگ بے حیائی اور ولگیرٹی کو فروغ دیتے ہیں، اور اس میں ہم خود کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ اب زبان کے ذریعہ ہونے والے وہ گناہ کون کون سے ہیں؟ زبان کے ذریعہ ادا ہونے والے 3 بڑے گناہ ہیں جس پہ ہم اور آپ کہیں نہ کہیں شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح کرے۔ پہلا جو گناہ ہے وہ ہے غیبت۔ غیبت کہتے ہیں اس کو ہے کہ آپ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کر رہے ہوں جو اگر آپ کا بھائی ہوتا تو اور اس بات سن لیتا تو اس کو برا لگتا، اس کو یہ باتیں پسند نہیں آتی۔ یہ ہوتی ہے غیبت، اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا قبر میں بھی ملتی ہے اور جہنم میں بھی ملے گی۔ حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی، یعنی جو معراج کے سفر میں رسول اللہ گئے تھے، تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخون جو تھے وہ پیتل کے تھے، اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ ناخون کا پیتل کا ہونا اور چہروں کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ ہلاک کرنے والے گناہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں وہ یہی بتائے ہیں کہ کسی نیک اور شریف عورت کے اوپر بہتان باندھنا،
یعنی اس کی برائی کو عام کرنا، اگر وہ یہ بھی غیبت کی شکل میں ہی آتی ہے، تو غیبت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک بار اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی غیبت کے صلہ میں ایک لقمہ کھایا، یعنی کسی مسلمان کی غیبت، کسی مسلمان کی برائی کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں کہ مجھے جو فلاں شخص ہے اس نے کہا ہے اور وہ مجھے کچھ پیسہ دے گا، وہ مجھے کچھ لقمہ دے، مطلب کچھ کھانے کو دے گا یا مجھے کچھ مال دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی غیبت کے صلہ میں کچھ پہنایا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر ہی جہنم سے پہنائے گا۔ اور جو کوئی کسی آدمی کے ذریعہ کسی شہرت اور دکھاوے کی جگہ پہ کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن شہرت اور دکھاوے کی جگہ پر کھڑا کر دے گا۔ سبحان اللہ، اس میں 3 بڑی نصیحتیں ہیں، اور جو ہمارے یہاں عام ہیں، خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی نہ کسی پولیٹیشین ہے یا کسی پولیٹیکل پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ جڑے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں فلاں جو میرے اگینسٹ پارٹی کا شخص ہے اس کی برائی کروں تاکہ یہ پارٹی والا مجھے کہیں سے نوکری دے دے، میرے کھانے پینے کا انتظام کر دے۔ رسول اللہ کی حدیث کیا ہے کہ آپ اگر ایک لقمے کے لیے کر رہے ہو تو جہنم سے کھلایا جائے گا، آپ کپڑے کے لیے کر رہے ہو تو آپ کو وہ کپڑا پہنایا جائے گا، آپ اس نیت سے کر رہے ہو کہ آپ کو شہرت ملے گی اور دکھاوے کی جگہ پہ کھڑا کیا جائے گا، تو قیامت کے دن تو معاملہ ہی برا ہے، اللہ اس دن سے بچائے۔ تو یہ ہے غیبت۔ دوسری چیز ہے نمیمہ، اس کو نمیمہ کہتے ہیں۔ نمیمہ یعنی نمیمت اور چغل خوری۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جو ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں، ان کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں سے برا 2 چہروں والا آدمی ہے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ 2 لوگ ہیں، بات کر رہے ہیں، اور ایک شخص نے کچھ ایسی بات کی جو فلاں شخص کے بارے میں بری ہے، یا فلاں شخص سے کسی کوتاہی کو بیان کیا۔ یہ شخص یہاں سنتا ہے اور ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اور پھر وہ چلے جاتا ہے دوسرے کے پاس اور وہاں بھی جا کر ہاں بولتا ہے کہ اس نے فلاں تو ایسا ہے، اس نے ایسا ایسا کہا آپ کے بارے میں، اور 2 لوگوں میں کیا کرتا ہے، جھگڑا لگا دیتا ہے اپنے مفاد کے لیے کہ میں دونوں کے پاس ہیرو بنا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام لوگوں میں سب سے برا 2 چہروں والا آدمی ہے۔ اور امام ابن حجر فرمایا کہ چغل خور کی کامل صورت ہے، اور 2 چہروں والا تمام لوگوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ منافقین بھی ہے، منافقوں کی ایک بڑی صفت یہ تھی کہ وہ 2 چہرے والے ہوتے تھے، یہاں کچھ ہوتے تھے وہاں کچھ ہوتے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو دنیا میں 2 چہروں والا ہوگا، قیامت میں اس کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ ذرا سوچیں نا کہ قیامت کے دن آپ بتائیں کہ سب سے ہلکا عذاب کس کو دیا جائے گا؟ آئیڈیا ہے؟ ابو طالب کو کیا ہوگا؟ آگ کی جوتی ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ان کا سر کھولے گا۔ سوچیں، امیجن کریں کہ کتنا سخت عذاب ہے، لیکن اس کو ہلکا کہا گیا ہے۔ اب ایسا شخص کی جس کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی، امیجن کریں کتنا سخت عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے قیامت کے دن کس کو؟ چغل خور کو۔ اور ہم، اللہ معاف کرے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں برائی میں آ گئے ہیں، اور اللہ ہماری اصلاح کرے۔ تیسری برائی جو زبان کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ہے بہتان باندھنا، اور آج ہمارا سوشل میڈیا اور چینلز کا تو یہی دور ہے۔ آپ کو میڈیا میں نام کمانا ہے تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، بہتان باندھنا ہوگا۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے بچو، یعنی ایسی باتیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ ہلاک سے مراد صرف قیامت کے دن کی نہیں ہے، یہ دنیا میں بھی یہ چیزیں ہلاک کر دیتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ کون سی ہیں وہ باتیں، ہمیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات ہے شرک سے بچو، دوسری جادو سے بچو، تیسرا ناجائز قتل کرنا، یعنی کسی کو ایسے شخص کو مار دینا جس کو مارنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، ناجائز قتل کرنا۔ چوتھی چیز ہے سود کھانا۔ 5ویں چیز ہے یتیم کا مال ہڑپ لینا۔ 6ٹھی چیز ہے کہ لڑائی کے دن پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا۔ اور آخری چیز ہے کہ غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا، بہتان باندھنا۔ ہمارے یہاں بہت عام ہے، ایسی لڑکی جو نیک ہے، جو باحیا ہے، اس کے بارے میں علاقے کے لوگ، یوتھ کی بات نہیں کر رہا، بوڑھے لوگ، وہ لوگ طاق میں رہتے ہیں کہ اس کی کچھ برائی پتہ چل جائے، اور اگر نہ پتہ چلے تو اس کے بارے میں اس کو
مان لیجیے کسی ایسی جگہ پہ دیکھ لیں جہاں پہ شک کی گنجائش ہو جاتی ہے، حالانکہ لڑکی کا کوئی انٹینشن نہیں تھا یا کوئی ایسی چیز نہیں کر رہی ہے وہ، تو بس باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ تو فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے. یہ ہلاک کرنے والے گناہ ہیں. افسوس اس بات پہ ہے کہ اس چیز پر روکا بھی نہیں جاتا، اور جب روکا نہیں جاتا تو اس گناہ کی بربادی جو ان کے سر آنی تھی نہ روکنے والوں کے سر پہ آ جاتی ہے. یعنی ہم اس چیز کو برا مانتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم پتہ ہے کہ فلاں شخص یہ کام کر رہا اور اس کو ہم نہیں روکیں، نہیں عن المنکر یعنی برائی سے روکنے کا فریضہ ہم انجام نہیں دیے، تو جو ہلاکت اس پہ آنی تھی میرے پہ بھی آ جاتی ہے. اسی لیے اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہت حکم دیا گیا ہے، بہت زیادہ اس پہ فوکس کرایا گیا مسلمانوں کو، اور کہا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے. اچھا، یہ ہوتا کیوں ہے؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایک انسان غیبت کر رہا، بہتان باندھ رہا، چغل خوری کر رہا، اس کے پیچھے کی ریزنز کیا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے اس چیز پہ؟ حسد، جلن کے بنیاد پر کیا جاتا ہے تاکہ اس کو نیچے دکھایا جائے. ایک کتاب ہے زبان کی ہلاکتیں، اس میں 3 میجر کازز لکھے گئے ہیں. وہ ہے کہ پہلی جو وجہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے بدلہ لینے کی کوشش کرنا، اور غیر کے لیے سینے میں موجود غصے کو سکون دینا. مطلب کسی کے بارے میں غصہ ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو مجھے سکون کب ملے کہ جب اس کو بدنام کر دیا جائے. دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسرے کے حق میں اپنے دل کے اندر نفرت، کینہ اور حسد رکھنا. تیسری وجہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنے کا ارادہ کرنا. یہی ابلیسیت ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھا جائے، ایروگنس، کہ میں ہی تو ہوں سب اور وہ مجھ سے آگے نکل جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جو اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اسی زبان سے وہ ان برائیوں کو کر لیتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ایسا مسلمان جس کے نیکی جو ہے اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے کہ ستاروں تک پہنچ گئے تھے، وہ زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے اور جہنم کے بہت نیچے بالا خانوں میں گر جاتا ہے. تو زبان پہ ہمیں فوکس رکھنے کی بہت ضرورت ہے، اور زبان کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رپورٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ verily a servant may say a word for no reason but to make people laugh. ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے لیکن لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہہ دیتا ہے، جھوٹ کہہ دیتا ہے. Yet by it he plunges farther than the distance between heaven and earth. وہ بات کیا ہوتی ہے کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں زمین اور آسمان جتنی دوری پیدا کر دیتی ہے. ہمارے یہاں عام ہے، لوگ فرینڈ سرکل میں کول بننے کے لیے ہم لوگ جھوٹی بات کہتے ہیں تاکہ لوگ ہنس دیں تھوڑے سے. اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا کرو. جھوٹ کہاں سے بولا جاتا ہے؟ زبان سے بولا جاتا ہے. تو یہ ساری چیز زبان کی ہلاکتیں ہیں. اور آج کل تو اللہ معاف کرے کہ یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ عام کی گئی، اسٹینڈ اپ کامیڈی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو، اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے ولگیرٹی کو فروغ دینا، بے حیائی کو فروغ دینا، ایسی ایسی چیزوں کو بارے میں بات کرنا. میمز، ہاں میمز کلچر، آپ کو پتہ ہے کہ میمز کلچر، چلے ٹھیک ہے ایک حساب سے اگر کہا جائے تو یوتھ بڑی کریٹیو ہیں، لیکن اس کریٹیوٹی کا استعمال تو اسلام کے لیے بھی کیا کریں نا یار. آپ پازیٹیوٹی کے لیے کریں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور ایسے ایسے میمز کریٹ کیے جاتے ہیں یا ایسے ایسے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں جس سے انسان کا جو نفس الامارہ ہے نا وہ ٹریگر ہو جاتا ہے. ایسے ایسے بالکل صحیح بات ہے. اور ہمارے یہاں تو عام لوگ، آپ کہہ ہی سکتے ہیں. الماوردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الماوردی رحمہ اللہ رپورٹ کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، ان کا قول ہے کہ بی ویئر آف موکری فار اٹ کین بی فولشنس دیٹ پروڈیوس گرجز. سم آف دا وائز مین سیٹ، کسی بہت بزرگ نے کہا تھا کہ انڈیڈ موکری از اے فارم آف انسلٹ. کسی کو موک کرنا یا کسی کو بے عزت کرنے کا مترادف ہے. unless it makes the recipient laugh، ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسے کچھ لوگ ہنسیں. and it is said mockery is only named as such because it misdirects one from the truth. اور موکری کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ انسان حق سے بھٹک جاتا ہے. یہ آداب الدنیا میں بات لکھی گئی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول ایک حدیث رپورٹ کرتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ رپورٹ کرتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے اور یوتھ کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں اس میں. کہتے ہیں کہ آئی سیڈ او میسنجر آف اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول انسٹرکٹ میں، مجھے کچھ نصیحت کیجیے، مجھے کچھ سکھائیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئی ایڈوائز یو، میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ ٹو بی مائنڈفل آف اللہ آلمائٹی، اللہ کے بارے میں محتاط رہنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہنا. فار اٹ ول بی بیوٹیفائی آل آف یور افیئرس، اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات کی اصلاح کر دے گا. اللہ کے بارے میں غور و فکر صرف کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دے گا. اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، نصیحت کہہ رہے ہیں. اور پھر دیکھیں، پھر یہیں تک بس نہیں ہوتی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے ہیں کہ ٹیل می مور، مجھے اور بتائیے. یہ ہے اس شاگرد. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، یہ ہے شاگرد، کیونکہ ان کو اپنی آخرت کی فکر تھی. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یو مسٹ ریسائٹ دی قرآن اینڈ ریممبر اللہ، کہ تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو اور اللہ کو یاد کرتے رہو. یو ول بی مینشنڈ ان ہیون اینڈ یو ول ہیو لائٹ اپن دی ارتھ، تو تمہارا نام آسمانوں میں لکھا جائے گا، تمہارا ذکر آسمانوں میں کیا جائے گا اور زمین میں تمہارے لیے نور رکھ دیا جائے گا. پھر ابو ذر رپورٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اور بتائیے. تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یو مسٹ آبزرو لانگ پیریڈز آف سائلنس، خاموش رہا کرو، جتنا زیادہ ہو سکے خاموش رہا کرو. فار اٹ ول ڈرائیو اوے شیطن، جس کا شیطن اینڈ ہیلپ یو ان دا میٹر آف یور ریلیجن، اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ شیطان تم سے دور ہو جائے گا. اور یہ خاموشی جو ہے وہ تمہاری مدد دین میں کرے گی. آپ دیکھیں گے کہ جس کے پاس دین کا علم جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی ٹھہراؤ اور وقار والا شخص بن جاتا ہے، اس کی خاموشی اور بڑھ جاتی ہے. اور جو بندہ بہت زیادہ بولنے والا ہوتا ہے تو شیطان کو موقع مل جاتے ہیں کہ اس کو بھٹکانے کے. جو زیادہ بولنے والا ہوتا ہے اس سے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نصیحت کر رہے ہیں کہ خاموش زیادہ رہا کرو. پھر وہ کہتے ہیں صحابی رسول کہ اور بتائیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بی اویئر آف ٹو مچ لافٹر، زیادہ ہنسنے سے گریز کیا کرو، زیادہ نہ ہنسا کرو. فار اٹ ول ڈیڈن دی ہارٹ، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے زیادہ ہنسنے کی وجہ سے کہ تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے. ٹیک اوے دا لائٹ آن یور فیس، اور تمہارے چہروں سے نور کچھ ہٹا لیا جائے گا. اور اس چیز کو دیکھیں آپ، جب انسان ہنستا ہے اور ہنسی مذاق کی انتہا ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ہنسی، تو انسان ولگیرٹی، گالی گلوچ، کسی کو کچھ بھی بول دینا، کسی کے پرسنل معاملے میں بات کر لینا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، کیونکہ دل مردہ ہو گیا. ایک دم دل مردہ ہو جاتا ہے نا. جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو برائی نہیں لگتی ہے اور اچھائی کا اثر بھی نہیں ہوتا. اور ہوتا کیا ہے کہ چہرے سے نور ہٹا لیا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں صحابہ رسول کہ اور بتائیے اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اسپیک دا ٹروتھ، سچ کہا کرو، ایون اف اٹ از بٹر، چاہے وہ کڑوائی کیوں نہ ہو، حق بات کہنے میں گریز نہ کیا کرو. پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ٹیل می مور، اور بتائیے اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ڈو ناٹ فیئر دا بلیم آف اینی کرٹک ان دی میٹر آف اللہ، کہ اللہ کے معاملے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. جہاں اللہ کی بات ہے وہاں سچ بات کہنا. ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے. ہم نے تو سمجھے کہ اللہ کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. ہمیں پرواہ اس بات کی ہوتی ہے کہ میری کیا امیج بن رہی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے بڑے حقارت نگاہ سے دیکھیں کہ یار داڑھی ٹوپی والا شخص ہے، یا نمازیں پڑھ رہا، یا جہاں پر ویٹنگ ایریاز وہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا. ہو سکتا ہے کہ کیا ہے. یا پھر ایسے فرینڈ سرکل میں ہم لوگ، یہ ہر ایک نے فیس کیا ہے کہ ہم ایسا سرکل ہو جہاں بہت زیادہ کول والی باتیں قسم کہہ رہے کہ بے حیائی والی باتیں ہو رہی ہوں، تو وہاں روکا نہیں جاتا کہ دیکھو یہ اللہ کو ناپسند ہے، مت کہو. کیوں کہ ہو سکتا ہے کہوں تو میری عزت کوئی نہ رہے، مجھے لوگ علیحدہ کر دیں. تو اللہ کے رسول کی یہ نصیحت ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا، سارے کرٹکس سہ لینا. تو یہ زبان کے استعمال پہ اللہ کے رسول کی بڑی جامع حدیث ہے. تو بہرحال کنکلوژن یہ ہے کہ ہمیں زبان کے استعمال میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خاص کر اس دور میں جس دور میں بے حیائی بہت عام ہے. بہتر یہ کہ انسان خاموش رہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جو خاص کر یوتھ میں جو سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہے ان کی زندگیوں کا آپ دیکھ لیں. میں نے بہت ایسے لڑکوں کو جانتا ہوں جو میرے فرینڈ سرکل سے بھی ہیں، تو بہت اچھے تھے، بہت اچھے تھے. لیکن ہوا یہ کہ جب وہ سوشل میڈیا میں آئے اور خود کو فیمس ہونے کی تڑپ ان کے اندر پیدا، ان کو فیم چاہیے تھا، لائکس اینڈ کمنٹس چاہیے تھے، تو بے حیائی پہ اتر گئے. اب ان کی دوستیاں بھی غیر محرم سے ہیں، وہ حرام ریلیشن شپ پہ ہیں، وہ بہت سارے ایسے ایونٹ، ایسے کانسرٹ وغیرہ بھی اٹینڈ کرتے ہیں
جہاں پر جانا نہیں چاہیے، ایک مسلمان کو زیب دیتا ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے اور زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اس سے زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جب ہم جھوٹ بولیں گے نا تو فٹاک سے ہمارے ذہن میں یہ چیز آئے کہ اس زبان سے میں نے بھی اللہ کو کہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو میں جو جھوٹ کہہ رہا ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب ہم استغفار کر رہے ہوں گے نا تو ہو سکتا ہے ہم سے کچھ خطائیں ہو جائیں، تو جس زبان سے ہم نے غلطیاں کی ہیں اس زبان سے اگر استغفار کریں گے تو اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے ہمیں تر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے، جب تو دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اسلام کی حالت میں رکھیں۔ آپ لوگ کوئی کوشچنز ہیں؟